बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्पेशल इलेक्शन प्रोग्राम मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल और आज के प्रोग्राम में हल्का 170 के आज़ाद उम्मीदवार सादा ज़फ़र इकबाल जो इलेक्शन पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और उनका जो मद्दे मुकाबल कैंडिडेट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी अहसन रज़ा साहब पहले भी MP रह चुके हैं और उनके मुकाबले में वकास मोकल जो पहले MP रह चुके हैं और नए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो टिकट होल्डर हैं वो भी इलेक्शन में हैं। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है स्पेशल इलेक्शन प्रोग्राम के हवाले से बात करूँगा मैं और मेरे पास सीनियर तजिया निगार शायद भाई भी मौजूद हैं और उनके साथ ज़िला कसूर के सीनियर सहाफ़ी दाऊद महमूद कसूरी साहब भी मेरे साथ स्टेज पे मौजूद हैं। तो आज का जो प्रोग्राम का जो फोकस है वो हल्का 170 के इलेक्शन के हवाले से कि सादा ज़फ़र इकबाल एक अराई बरादरी के अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हल्के के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद जो है पाई जाती है और इसमें जो ख़ास टर्न पॉइंट है सादा ज़फ़र इकबाल के लिए इनके जो बड़े भाई सादा शबीर अहमद साहब थे ज़िला कौंसिल के मेंबर रह चुके हैं। तो मैं आज का जो प्रोग्राम है सबसे पहले दाऊद कसूरी साहब को मुखातिब करूँगा कि दाऊद कसूरी साहब बताइएगा कि आप माशाल्लाह इस हल्के को देख रहे हैं 170 को और सादा ज़फ़र इकबाल के जो इलेक्शन पहला है और वो फोर्स कर रहे हैं अपने बरादरी पे अपने दोस्त बाप पे और जो उनके कंपेनर जो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो क्या इस इलेक्शन में दाऊद कसूरी साहब जो रोल प्ले है अराई बरादरी का वो किस हद तक जो है वो रोल प्ले करेंगे और इनकी जीत में उनका क्या किरदार हो सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। लाइव न्यूज़ चैनल के तवस्सुत से मुझे आज मौका मिला है बात करने का। जी ज़फ़र साहब बात ऐसे है कि अब बात करें कास्ट पे कौम पे बरादरी पे तो मेरा ख़्याल है कि बेनिफिट जो अराई बरादरी को जाएगा। अगर डोगर बरादरी म्यू बरादरी ये अलग-अलग एक ट्रेंड बन चुका है, मुझे भी मालूम है, हम भी सर्वे रिपोर्ट देख रहे हैं और जैसा कि आपने दुरुस्त फरमाया कि अराई फैमिली मेरी नज़र में 177 PP 177 में तकरीबन 60% है और उसके ऊपर 40% जो है डोगर बरादरी और म्यू बरादरी ले लें। इस पे दो राय तो नहीं है। इसका बेनिफिट आज़ाद हसीयत से जो सरदार शहज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब को जाएगा। मैं नहीं समझता कि वोट बरादरी पे मिलें। वोट जो है कोई भी कैंडिडेट हो उसको बरादरी पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए। हमारा तज़िया है, हमारा ये नहीं कि हम इनको मजबूर करेंगे। अगर तमाम दोस्तों को इकट्ठा लेके चलें, तमाम बरादरियों को इकट्ठा लेके चलें तो इसमें बेहतर होगा। इसमें ज़ाहिर सी बात है आप भी समझते हैं और आवाम भी समझते हैं कि फ़ायदा किसको होगा, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। साहब इसमें एक मैं आपकी बात को काट रहा हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर्नल हाशिम डोगर साहब भी टिकट के लिए दौड़ में शामिल थे तो हल्के से आउट थे और दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर अहसन रज़ा साहब वो भी टिकट के चक्कर में दौड़ में शामिल थे कि अब हम पाया जा रहा था कि टिकट मिलता है या नहीं मिलता। शायद भाई ये बड़ी अहम बात थी और आज के इस प्रोग्राम में ये डिस्कस इसी पॉइंट पे लेके आना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए दौड़ लगा रहा था कर्नल हाशिम और पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए अहसन रज़ा साहब थे। ये बात गैप के अंदर जो जगह बनाई सादा ज़फ़र इकबाल ने और इतनी कलील मुद्दत में इस पर रोशनी डाली है। मैंने पहले भी बताया है कि वर्करी कैंपेन के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आज़ाद हसीयत से जो भी इलेक्शन लड़े उसे कोई परेशानी नहीं होती। टिकट का और आगे पीछे जाने का, पार्टी का इंतज़ार, किसको ऊपर जो NA के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने का ये चक्कर नहीं होता। बात ऐसी है जो हमारे PP 177 में अहसन रज़ा, वकास मोकल और कर्नल हाशिम इनके लिए मुश्किल इसलिए पैदा हुई कि ये लोग टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। तो यकीनी बात है कि आवाम को मिलने से ही वोट मिलता है।
اگر آپ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں جیسے شہزادہ ظفر اقبال صاحب نے ڈور ٹو ڈور جا کر جو ان کے جو مخالفین تھے، جو ان کے سیاسی حریف ہیں، وہ جا رہے تھے اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے پاس ٹکٹ کے لیے، اور یہ سارا وقت اپنا عوام کے اندر گزار رہے تھے۔ بھی ہیں اور آنر ہیں لائیو نیوز چینل کے، اور آپ کا ماشاءاللہ اس حلقے سے وابستگی بھی ہے 139 سے، پی پی 178 سے، 177 سے۔ تو 177 کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو بات چل پڑی ہے برادری ازم پہ، اور ایک میں نے بات سنی ہے، ارائیاں والا گاؤں ہے، مستوال ہے، ارزالم پور، اس میں کثیر تعداد میں ارائیاں برادری بیٹھی ہوئی ہے، تو اس میں ایج تو شہزادے کو جائے گا، اور جو گیپ کی بات ہوئی اس کا بھی جائے گا۔ اب شہزادہ ظفر اقبال اس کو کس حد تک کور کر پائیں گے؟ آپ بتائیے گا ذرا، کیا ترجیحات ہوں گی؟ تھینک یو سو مچ جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزادہ ظفر اقبال صاحب پہلی دفعہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے جو مد مقابل ہیں وہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، تو ایکسپیرینسڈ جو انہیں پتہ ہے کہ الیکشن کو کس طرح لیڈ کرنا ہے۔ جو نیا بندہ ہے، نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس ووٹ بینک بہت زیادہ ہے اور برادری کا ووٹ بھی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ الیکشن میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے پارٹی ٹکٹ کی، وہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ آزاد امیدوار ہیں، اور ان کو بہت محنت کرنا پڑے گی، ایک ٹف ٹائم ضرور دیں گے یہ دوسری پارٹیز کو۔ اور ان کے ساتھ جو مد مقابل ہیں احسن رضا صاحب، وہ ایم پی رہ چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ الیکشن کو کس طرح لیڈ کرنا ہے، لوگوں کو کس طرح منانا ہے۔ اور ان میں ایک خاص بات، میں نے ان سے جو انٹرویو ہوا تھا میں نے ان سے پوچھا بھی تھا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ لوگوں کو ڈیل کرنا جانتے ہیں، وہ لوگوں کو منانے میں، ان کی منتیں کرنے میں ماہر بندے ہیں۔ اور دوسری بات بڑی ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ پارٹی ٹکٹ کو لوگ کم جانتے ہیں، شخصیت کو ووٹ زیادہ دیتے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ شہزادہ ظفر اقبال کی فیور میں جائے گی۔ اور جہاں پہ برادریزم کی بات ہے، جو جن علاقوں میں پی پی 177 کے میں وزٹ کر کے آیا ہوں، وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو شہزادہ ظفر اقبال کا کھلا کے کہتے ہیں کہ ہم ووٹ دیں گے۔ بہت زیادہ لوگ یہ ایسے ہیں کہ جو آن ریکارڈ نہیں کہتے کہ ہم شہزادہ صاحب کی سپورٹ کریں گے، لیکن کثیر تعداد ایسی بھی ہے جو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے، اور وہ اعلان کمپین بھی کرواتے ہیں اپنے لیڈرز کے ساتھ جا کے۔ انتہائی سخت مقابلہ ہوگا یہاں پہ، اور جہاں تک میری رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مقابلہ پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این ان کے درمیان ٹف مقابلہ ہو۔ اور اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 60% ارائیں برادری ہے اور وہ ساری کی ساری شہزادہ صاحب کے ساتھ چلے، تو یقینی جیت شہزادہ صاحب کی ہے۔ اور ایک بات آخری میں آپ لوگ ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ جو ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار کرنل ہاشم ڈوگر صاحب، ان کا بھی اپنا ووٹ بہت زیادہ ہے، اور ان کو اگر دیکھیں، اور اگر ان کی جو ایکسپیرینسڈ ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ ٹف ٹائم دیں گے پی ایم ایل این کو بھی اور آزاد امیدوار کو بھی۔ اب تو یہ فیصلہ تو عوام کا ہے کہ 25 جولائی کو کیا ہوگا۔ 25 جولائی کو وہ ہوگا جو عوام چاہے گی۔ اگر عوام نے انتخاب کیا آزاد امیدوار کا تو یہ جیتیں گے۔ اگر بھائی اس موقع پہ تھوڑا سی بات میں آگے چلنا چاہتا ہوں کہ اس حلقے 139 کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عظیم الدین ان کا جو اہل حدیث کا جو ووٹ بینک ہے، بالکل وہ اوپر سے تو میں نے کئی دیکھا ہے دیہات میں اور قصبے کے اندر کہ نیچے شہزادہ ظفر اقبال ہے، ایسا ہے نا، اور دوسری جانب کرنل ہاشم کے لیے مشکلات کا شکار بن سکتی ہیں چیزیں۔ بالکل دوسرے ان کے پاستر مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈر ہے رانا اسحاق صاحب، اوپر ووٹ ان کو دیا جا رہا ہے، اور جو نیچے کا ووٹ ہے وہ کرنل ہاشم دیا جا رہا ہے۔ اس پہ تھوڑا تبصرہ کرے گا، پھر وہ آتے ہیں شہزادہ ظفر اقبال کی جانب، پھر بات کو آگے بڑھا کے اس پہ ذرا تھوڑا سا۔ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں اس حلقے میں یہ بات واضح طور پہ دیکھی گئی ہے کہ لوگ، اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں نا، تو لوگ ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کو ووٹ دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کا نام ہی نہیں پتا لوگوں کو۔ اگر کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ پی ٹی آئی کی جماعت ہے، عمران خان صاحب کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اسی انہیں ووٹ دینا ہی نہیں گا، اسی تیز ووٹ دینا صرف عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب نے۔ اور یہ بات یہاں پہ عام ہے۔ اگر ہم پی پی 177 کی بات کرتے ہیں تو
تو وہاں پہ جو میں نے سنا ہے, جو میرا اپنا جو تجزیہ ہے, جو میری ایک ریسرچ ہے, اس کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کو ووٹ دینا ہے اور چھوٹا ووٹ ہم نے ڈاکٹر احسن رضا صاحب کو دینا ہے. اور یہ بات بھی ہے, اگر برادریزم کی بات ہو, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, اگر تو 60% کے 60% لوگ ساتھ چلیں شہزادہ صاحب کے, تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اگر لوگ جس طرح دھڑے بندیاں ہو جاتی ہیں, میں نے دیکھا ہے تلونڈی میں بھی ایسا ہے کہ رائی برادری میں بھی کچھ لوگ مخالفت پہ کھڑے ہوئے ہیں اور واضح طور پہ مخالفت کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ کچھ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یہ ٹف کمپٹیشن ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ شاہد بھائی. میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور ہمارے پی پی 170 کے آزاد امیدوار سعادہ ظفر اقبال کی جانب آتا ہوں. جی سعادہ ظفر اقبال صاحب, موسٹ ویلکم مائی پروگرام. اسپیشل الیکشن پروگرام ہے ہمارا, اس لیے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, اس کا یہ ایجنڈا ہے کہ حلقہ 177 پی پی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. اس کے اندر ملک احمد خان نے الیکشن ون کیے اور کنگن پور سے پیچھے وکاس موغل صاحب ایم پی رہ چکے ہیں, وہ بھی آپ کے مد مقابل ہیں. اور اس دفعہ جو مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کرن ہاشم ڈوگر جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں. اب آپ کا جو حلقہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سعادہ شبیر احمد مرحوم جو ضلع کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں, ان کا آبائی حلقہ کہا جاتا ہے. کیا آپ اپنے بڑے بھائی سعادہ شبیر مرحوم کے جو کمی ہے وہ پوری کر پائیں گے اور ان کے جو ووٹر کو اس لیول پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جو جنون اس وقت پایا جاتا تھا, لوگ سعادہ شبیر احمد مرحوم کے جانشاور کرتے تھے, کیا آپ اس طرز کی سیاست کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لائیو نیوز چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ایک میڈیا ہی ایک ایسی آنکھ ہے جو سچ بتاتی ہے, اور ہمارے ملک میں میڈیا کا کردار بہت اہم ہے اور میں پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میں انشاءاللہ تعالی شہزادہ صاحب کے مشن کو آگے لے کر جاؤں گا, اور جو میں نے اپنے پی پی 177 میں اپنا ورک کیا ہے, میں نے ڈور ٹو ڈور ورک کیا ہے, اور مجھے پوری امید ہے میرے اللہ کے کرم سے, اور میں اس حلقہ میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. ویسے بھی اس حلقے کی تاریخ ہے کہ جب بھی کوئی نیا کینڈیڈیٹ آتا ہے لوگ اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, اور میں بڑے خلوص سے نیت سے اخلاص کے ساتھ محنت کر رہا ہوں, ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں, اور مجھے پوری توقع بھی ہے اور امید بھی ہے. باقی جہاں تک آپ نے برادری کی بات کی, اگر برادری کو دیکھا جائے تو آپ کی بات سچ ہے, لیکن میں سبھی برادریوں کو ساتھ لے کر الیکشن مہم میں جائیں. سعادہ صاحب, ایک حلقہ 177 کے اندر ایک چیم گوئیاں ہیں کہ سعادہ ظفر اقبال کی فیملی نے پیچھے جو الیکشن ہوئے تھے چیئرمینوں کے, اس کے اندر میاں منور کو چیئرمین منتخب کروایا, اور آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان مسلم نون کے ٹکٹ کے لیے بھاگ دوڑ شروع کی, اور اس نے یہ اعلان کیا کہ اگر مجھے ٹکٹ ملا نون لیگ کا تو میں الیکشن لڑوں گا. اب جب وہ ٹکٹ سے محروم ہو گئے تو انہوں نے جو دوستوں کو اکٹھا کر کے بجائے کہ اپنے محسن کی سپورٹ کرتے, جس نے ان کو اس لیول پہ بٹھا دیا کہ ضلع کے اندر ان کا نام پیدا ہو گیا. شاید پہلے وہ ضلع میں اتنے متعارف نہ ہوں گے, جب وہ چیئرمین بننے کے بعد مخاطب ہوئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, آج انہوں نے جو کرن ہاشم کا اعلان کیا, کیا آپ پہ یہ اثر نہیں پڑے گا حلقے میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ ان کا اپنا ظرف ہے, میں نے اپنا ظرف دکھایا ہے. باقی میرے اللہ کی ذات ہے فیصلے کرنے والی, وہ وقت پہ فیصلے ہو گئے, اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کہوں گا اس میں. تو سعادہ ظفر صاحب یہ بھی تھوڑا سا دوست بیٹھے ہوئے بتائیے گا کہ آپ نے
آپ کی وابستگی آپ کے خاندان کی وابستگی بہت عرصہ سے، جب میں پیدا ہوا تھا تب سے سیاست میں ہے، تو اتنا لیٹ فیصلہ آپ کی فیملی نے کیوں کیا؟ اس سے پہلے آپ کو حلقے کی جو عوام ہے اس پہ ترس نہیں آیا کہ یہاں پہ کھنڈرات بنا ہوا ہے اور یہ علاقہ بیک ورلڈ علاقے میں کہا جاتا ہے اور کسی نے بھی یہاں کے ترقیات کام نہیں کروائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے آنے میں فیصلہ میں دیر کی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ 2 الیکشن پہلے حلقہ چینج ہوا تھا، شہزادہ صاحب نے 3 الیکشن اسی حلقے پی پی 177 میں ون کیے تھے، وہ تحصیل نائب ناظم کا بھی الیکشن انہوں نے لڑا، اور مرکز کنگن پور کے وہ 5 سال چیئرمین بھی رہے۔ حلقہ چینج ہونے کی وجہ سے میں یہ سٹیپ نہیں لے سکا، اور اس دفعہ جو موقع ملا ہے دوستوں نے اور میں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں اس الیکشن میں جانا چاہیے۔ تو یہ بھی بتائیے گا ناظرین کو، اس پروگرام کے حوالے سے، لائیو نیوز چینل کے حوالے سے ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کے مد مقابل پاکستان مسلم نون کے جو کینڈیڈیٹ حسن رضا صاحب ہیں، کافی مقبول ہیں، حلقے میں پائے جاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک نظریاتی ووٹ ہے، اور ان کے مقابلے پہ کرن ہاشم ڈوگر صاحب ہے جو اس وقت ینگسٹر میں ایک جنون پایا جاتا ہے پاکستان پی ٹی آئی کا، وہ آپ کے مد مقابل ہیں۔ اور جو تیسرے کینڈیڈیٹ جو وقاص موقع صاحب ہے، جن کے والد مرحوم نے اس علاقے میں 36 یا 40 سال تک الیکشن میں ون رہے اور لوگوں کی خدمات انہوں نے کی۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے عوام کی خدمت کی، میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں نے انہیں اقتدار میں بٹھائے رکھا۔ آپ کا ان کے بڑے بڑے شیروں سے مقابلہ ہے، اور عوام جو ہے وہ کس حد تک آپ کو ان مگر مچھوں کے مقابلے میں آگے لے کے جا سکتی ہے؟ کیا توقعات وابستہ ہے آپ کو حلقے سے؟ پہلی بات تو میں کسی بھی تنقید کرنا نہیں چاہتا، یہ تو وقت بتائے گا، عوامی رجحان بتائے گا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں نے ورک کیا ہے، وہ میری نظر میں انشاءاللہ تعالی وقت کے حساب کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ بھی اپنی قسمت کا 25 جولائی کو انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ دے گا۔ ترجمان پنجاب ملک محمد احمد خان صاحب اسی حلقے سے ایم پی منتخب ہوئے، اور آپ نے ان کو ایم پی اے میں بہت سپورٹ کیا، آپ ان کے ساتھ ڈور ٹو ڈور گئے، ان کے لیے دن رات آپ نے کیا، اور جب آپ نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا تو آپ کو بھی وہ ساتھ لے کے حلقے کے اندر گئے، اور جس طریقے سے انہوں نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کے باوجود انہوں نے آپ پہ ترجیح کرن ہاشم کو بھی دی، لالی پاپ دیے، آپ سے زیادہ ترجیح وقاص موکل کو دی جو پہلے پاکستان کاف لیگ کے پلیٹ فارم پہ ایم پی منتخب ہوئے، اس کے بعد وہ ٹکٹ لینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جھولے میں جا بیٹھے، وہاں سے جب ان کو ٹکٹ نہ ملا تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جھولی میں ملک احمد خان صاحب، ملک رشید خان صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاست ہے کیا دھوکے کا نام ہے؟ کیا اپنے جو ساتھی ورکر ہیں ان کو جو ہے نا اس طرح تنہا چھوڑنے کا نام ہے؟ کیا محسوس کر رہے ہیں کہ آپ ساتھ یہ انہوں نے زیادتی کی؟ کیا بیتی آپ پہ؟ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیجیے گا، کیونکہ دوست ابھی ٹائم کو یہ ہے کہ شہزادہ ظفر اقبال کے ساتھ ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے آپ کی بھی نالج میں بات ہے یہ کہ ملک احمد خان صاحب نے سابقہ رنجش کو ختم کرتے ہوئے حمزہ شہباز کے کہنے پہ تو وہ حمیت اپنا احسن رضا صاحب کی کر رہے ہیں اور ان کا ورک کر رہے ہیں۔ ظفر صاحب، میرا ملک محمد احمد کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ بھائیوں جیسا ہے۔ سیاست الگ چیز، تعلق الگ چیز، ہم لوگ تعلق نبھانا جانتے ہیں۔ باقی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا میاں منور والی بات، یہ بھی ان کا ظرف ہے، وہ جیسے بھی کریں اللہ مالک ہے، وہ میری اللہ کی ذات ہے یا میری پبلک ہے، میری عوام ہے، وہ خود دیکھے گی اور فیصلہ کرے گی، میں کوئی اس پہ تنقید نہیں بھائی کرتا۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، در قصوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ایک اہم بات ہے جو حلقہ جاننا چاہتا ہے، اس حلقے کا عوام اپنے جو قائدین ہیں، اپنے جو اس حلقے کے ایم پی منتخب ہونے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ پوسٹ پہ چلے گئے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمانی طور پر انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور دوسری جماعتوں کا سامنا کیا، اتنا بڑا لیڈر ہے۔ آپ سادے صاحب ذرا رہی، تو
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے لیڈر کو اور ایک ایسے ورکر کے ساتھ زیادتی کرنا چاہیے تھی؟ تھوڑا سا اس پہ ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑا ہے حلقے میں تنہا چھوڑ دیا، کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھائیوں والا تعلق ہے یا یہ سیاسیوں والا تعلق ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا تھوڑا سا۔ میں نے ظفر صاحب پہلے ہی کہا ہے، یہ تو ان کا ظرف ہے۔ ہم لوگ تو جس کے ساتھ چلتے ہیں، ہم تو اب خلوص نیت سے ساتھ چلتے ہیں، ہماری نیت کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اور یہ تعلق، یہ الیکشن تو گزر جائے گا لیکن تعلق ہی ہوتا ہے اور رہے گا۔ جی شاہد بھائی، میں آپ سے تھوڑا سا مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ شاہد بھائی بتائیے گا کہ اپنا بتائیے گا کہ آپ کا جو تجزیہ ہے اس بات پہ کہ ملک محمد احمد خان صاحب ترجمان پنجاب رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مقرر بہت اچھے ہیں، لیکن جو شہزادہ ظفر اقبال کے ساتھ انہوں نے 6 ماہ کی رفاقت حلقے کے اندر جا کے کی اور پھر وہ اسی پلیٹ فارم پہ احسن رضا کی سپورٹ میں آگے، اس سے احسن رضا کو جو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور شہزادہ ظفر اقبال کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ وہی بات کہ ہر انسان کا اپنا ظرف ہے، لیکن اگر ترجمان پنجاب کی بات کرتا چلوں، وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جہاں سے کہتے ہیں نا کہ میں اب زیادہ نہیں بات کرنا چاہوں گا کہ جدھر سے کچھ ملے ادھر چل دیے۔ اور اگر مجھے اتنا بھی پتا ہے، میں یہ میرا اپنا ایک ترجیح ہے پرسنلی، اگر شہزاد صاحب ان سے ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس اکثریت ہے 60% اور مجھے ٹکٹ چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ احسن رضا کو چھوڑ کے ان کو ٹکٹ دے دیتے، دلوا دیتے۔ ترجمان ہے، کوئی نہ کوئی سفارش تو کر سکتے تھے، جس طرح میاں منور نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور بڑی چہگموئیاں تھی کہ انہیں ٹکٹ ملے گا لیکن نہیں ملا۔ اور احسن رضا کے ساتھ تعلق کا چکر جو ہے، آپ نے کہا کہ وہ ڈور ٹو ڈور جا کے کمپین کروا رہے ہیں، بات یہ ہے کہ برادری ازم اور تعلق، ان کا بھی بہت زیادہ اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور ان کا اپنی ٹکٹ کے لیے بھی انہوں نے لڑنا ہے۔ ظاہری سی بات ہے وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں احسن رضا صاحب، تو انہوں نے سپورٹ کرنی ہے، اگر انہیں شہباز شریف یا حمزہ شہباز کہیں یا نہ کہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اقتدار میں لے کے آنے کے لیے، اپنی پارٹی کو اقتدار میں لے کے آنے کے لیے انہوں نے محنت تو کرنی ہے نا۔ اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ میاں صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ اب کہ اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ کس پارٹی میں جائیں گے؟ کیونکہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ آزاد تو کوئی بھی نہیں رہے گا نا، وہ کسی نہ کسی پارٹی کو تو جوائن کرے گا۔ اور ایک بات آپ نے یہ پوچھا مجھ سے کہ کتنا فائدہ ہوگا، فائدہ یہاں پہ اب وہ بات نہیں رہی کہ جو پہلے تھی، اب احسن رضا کو خود محنت کرنی پڑ رہی ہے اور انہوں نے کرنی ہے۔ اگر وہ محنت کریں گے، اگر ان کے پاس اپنا اتنا ووٹ بینک ہے، اپنا ایکسپیرینس یوز کریں گے تو وہ الیکشن کو لیڈ کر سکیں گے۔ اگر جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ارائیں برادری کا کچھ حصہ نون لیگ کی سپورٹ میں ہے، اگر وہ اپنے ساتھ جو شاہ صاحب کے ساتھ حمایتی لوگ ہیں ان میں سے کچھ ملا لیتے ہیں، کیونکہ ابھی 25 دن پڑے ہیں، اینی تھنگ از پاسبل۔ یہ الیکشن ہے، جس طرح کرکٹ بائی چانس ہوتی ہے نا، اس طرح الیکشن میں ایک ایک منٹ کا نہیں پتا ہوتا کب کون کہاں پہ چینج ہو جائے۔ لوگ تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ووٹ ڈالنے کے لیے پی ٹی آئی کو جا رہے ہیں اور جب ووٹ ڈال کے واپس آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یار کس کو ووٹ ڈال کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھپا لان لگا سی زین چاہی، یار شیر نہیں لا رہی، چیر پہ لگا دی۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے انسان کا اپنا ضمیر، اپنا ظرف جدھر لے کے چلے گا ادھر جائیں گے۔ اگر شہزادہ صاحب ان کے ساتھ نہیں ہیں یا وہ شہزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کا اپنا ظرف اور ان کا اپنا ظرف۔ جی شاہد بھائی بہت شکریہ۔ جی شہزادہ ظفر اقبال صاحب، ہم آپ سے لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اللہ پاک نے جب جیت دیتا ہے تو عوام کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے پاس فیصلے ہیں۔ اگر اللہ پاک آپ کو کامیابی دلاتے ہیں تو آپ کیا فیصلہ کریں گے، کس طرف جائیں گے، یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا۔ اللہ پاک اگر مجھے عزت دیتا ہے، یہ تو اللہ پاک کا دین ہے، تو دوستوں سے مشورہ کر کے ہی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین، آج کا جو اسپیشل الیکشن پروگرام میرے ساتھ شاہد بھائی سینئر تجزیہ نگار میرے ساتھ تھے، داؤد احمد قصوری صاحب ضلع قصور کے ایک بہت ہی سمجھدار اور پرانے صحافی میرے ساتھ موجود تھے، اور آج کے پروگرام کے جو ہمارے مین گیسٹ تھے شہزادہ ظفر اقبال صاحب۔ تو آج کا پروگرام کے ساتھ ہم اختتام پذیر ہوتے ہیں، تو اللہ حافظ۔ تھینک یو، اوکے۔